बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मज़ार पर देगे बांटने का काम कर रही थी कि मेरी बेवा नंद घर आ गई। इतनी भूखी थी कि बोली, भाभी बिरयानी की खुशबू आ रही है। बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़ा बिरयानी शॉपर में डाल के दे दो। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया और उसे 100 बातें सुना डाली। रोती हुई वो घर चली गई। देगे बांट कर जब मैं घर वापस पहुंची तो रूह फना हो गई। घर से हर तरफ धुआं उठ रहा था, जबकि मेरे बच्चे अंदर। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने बहुत बड़े लंगर का इंतज़ाम किया था, जो मैं मज़ार पर जाकर वहाँ बांटती थी। हमारे मोहल्ले में आए रोज़ कोई न कोई खाने का एहतमाम करता और मज़ार पर ले जाकर वहाँ पर बैठे गरीबों फ़कीरों को खिलाकर इनकी वाह वाह समेटता और दुआएं लेता। ये एक रस्म चल निकली थी। अब हर कोई एक दूसरे की देखा देखी ऐसा कर रहा था ताकि इनका नाम हो। मेरी पड़ोसन इरम मुझे कहकर गई थी, तुम तो बहुत दिल वाली हो। आए रोज़ तुम कोई ना कोई सदका खैरात करती रहती हो और गरीबों को पेट भर के खाना खिलाती हो। जबकि सामने वाली फौजिया बहुत कंजूस औरत है। वो मज़ार पर कभी खाना नहीं बांटती। कहती है कि रिश्तेदारों का पहला हक है। मज़ार पर तो बहुत सारे लोग खाना बांटते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है कि पहले अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद की जाए। और मैं अपने गरीब रिश्तेदारों को राशन दिलवाती हूँ। इन्हें ही ज़कात देती हूँ जो बेवा और तलाक याफ्ता हों, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इरम बात मुकम्मल करके मेरी तरफ देखने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम्हारी नंद भी तो बेवा और गरीब है ना। तो मैंने मुंह बना लिया। मैंने कहा, वो बस मुफ्तखोर है। इसकी नज़र मेरे शौहर के पैसे पर है, वरना हटी कटी है, खुद कमा के खा सकती है। इसके शौहर ने भी तो इतना कमाया था, वो सब इसने कहाँ किया। वो सब छुपा के और दबा के बैठी है, दुनिया के सामने दिखा रही है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं और मेरे भाई भाभी मेरी मदद नहीं करते। और ये फौजिया की तो तुम बात ही ना करो। ये देती किसी को कुछ नहीं है, बस सबके सामने ऐसे दिखाती है जैसे कोई वो पारसा और नेक औरत है। क्या रिश्तेदार खुद अपना बोझ नहीं उठा सकते? ये बस नसीहतें करती रहती है सबको। इरम की बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। इसने मेरी नंद का जिक्र करके मेरा सारा मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। फिर इरम मुझे अल्लाह हाफिज़ कहकर अपने घर चली गई। इसका घर इधर करीब ही था और गुस्सा तो मुझे फौजिया पर भी आया था, जो घर बैठे सबको दर्स देती थी। एक बार इसने मुझसे भी कहा था कि तुम इतना सदका खैरात करती हो, पहले इसको दो जो मुस्तहिक हैं, और तुम्हारे भाई की बहन है, इसके छोटे से बच्चे हैं। तब मैंने इसे कह दिया था कि ये नसीहतें मुझे मत करना और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब से मैंने फौजिया के घर आना जाना भी छोड़ दिया था और वो भी मेरे घर नहीं आती थी। अब सुबह सुबह इन दोनों की नापसंदीदा शख्सियत के ज़िक्र सुनकर मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपना मूड क्यों ख़राब करूं। मैं अपनी तैयारी में लग गई। सुबह सवेरे बड़ी उजलत से उठी, क्योंकि आज मुझे सबसे बड़ा काम करना था। वो काम कुछ यूँ था कि मैंने आज मज़ार पर न्याज़ बांटने जाना था। मज़ार के साथ ही एक कच्ची आबादी मौजूद थी। इस कच्ची आबादी के गरीब लोगों में ये न्याज़ बांट देती तो मेरे दिल को बेहद सुकून मिलता। इसलिए आज ही मैंने जल्दी से उठने में आफियत समझी, सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर न्याज़ बनाने लग गई। मेरी छोटी बच्चियाँ मेरी मदद कर रही थीं। मेरी दोनों बेटियां, एक 8 साल की और दूसरी 5 साल की थी, मेरे साथ काम करने में मसरूफ़ थी और अपने छोटे छोटे हाथों से कभी मुझे कोई चीज़ उठा कर देती तो कभी कोई चीज़ उठा कर देती। मैंने बड़े से पतीले में न्याज़ के लिए बिरयानी बनाई और अभी मैं न्याज़ बनाकर जाने के लिए वापस मुड़ी ही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने छोटी बेटी को कहा कि जाओ और जाकर देखो दरवाज़े पर कौन आया है। याद रखना, दरवाज़े पर पहले आवाज़ देना कि कौन है और फिर मुझे आकर बताना। अगर दरवाज़ा खोलना हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि पहले ही इरम मूड ख़राब करके गई थी। मेरी बेटी ने मेरी अतात की और इसने वैसे ही जाकर दरवाज़े पर पूछा कि कौन, और फिर जब वापस आई तो कहने लगी, अम्मी फूफो आई हैं, कह रही हैं दरवाज़ा खोलो।
لیکن اس بات پر میرا منہ بن گیا تھا۔ میں نے کہا دیکھا پھر آ گئی ہے وہ بھکارن، اسے پھر کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور پھر کچھ نہ کچھ مانگنے آئی ہوگی۔ بالکل دروازہ نہیں کھولنا، بس اب جانے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی واپس چلی جائے گی۔ لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد جب وہ دروازہ بجاتی رہی تو آخر کار چاروں ناچار مجھے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے اس سے کہا، جی بی بی اب کیا ہے؟ کیا کرنے آئی ہو میرے پاس؟ میں نے بڑے ہی غصے سے کہا تو وہ بیچاری ذرا مدھم سی پڑ گئی۔ شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے نیچے دیکھا اور کہنے لگی، بھابھی مجھے کچھ کھانے کی ضرورت تھی، 2 دن سے میری بچیاں بھوکی ہیں، میں بس اس لیے آئی تھی کہ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیں۔ میں کام ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے جیسے ہی کام ملا میں آپ کا جو سارا قرض ہوگا وہ سارا قرض بھی لوٹا دوں گی۔ آپ مجھ پر احسان کر دیجئے، آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے رہی ہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ میں اپنی بچیوں کو کچھ کھلا سکوں۔ میں خود تو بھوکے پیٹ رہ سکتی ہوں، لیکن میری اپنی بیٹیوں کو کیسے بھوکے پیٹ رکھوں؟ اس نے آنسوؤں سے تر اپنی آنکھیں میری طرف اٹھا کر کہا تو مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ 1 سال ہو گیا تھا اسے اسی طریقے سے مجھ سے مانگتے ہوئے۔ اگر میں اسے انکار کرتی تو وہ مجھ سے اپنے بھائی کا پوچھتی اور پھر مجھے اس بات پر بالکل بھی اچھا نہ لگتا، کیونکہ اگر میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلتا تو وہ میری نند کی بڑی اچھے طریقے سے کفالت کرتے اور تو اور انہیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے بول دیتے۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے اپنے گھر پر صرف اپنی حکمرانی چاہیے تھی اور دوسروں پر روب جمانا تھا، اور نند سے تو میری ویسے ہی نہ بنتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے آج بھی پہلے کی طرح یہی کہہ دیا کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ پیسے کوئی درختوں پر نہیں اگتے کہ انسان ہر کسی پر بانٹتا پھرے، اور نہ ہی گھر میں کھانا موجود ہے۔ اگر ذرا پہلے آ جاتی تو اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا آپ کو دے دیتی، لیکن اب تو میں نے وہ بھی کتے کے آگے ڈال دیا ہے۔ اب آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اگر تمہارا بھائی آیا اور اس نے تمہیں اس طریقے سے مانگتے ہوئے دیکھا تو بہت غصہ کرے گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تو اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، بھابھی خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں، مجھے تو ابھی بھی آپ کے گھر سے بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، تھوڑی سی بس 1 پلیٹ ہی میری بچیوں کو دے دیں، میں کچھ نہ کھاؤں گی، بس اپنی بچیوں کو کھلاؤں گی۔ لیکن مجھے اس پر مزید غصہ آیا اور میں نے اسے ایک دم سے دھکا دیا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ اس کی بیٹیاں اسے سنبھالتی ہوئی ایک طرف بڑھیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی میری بچیوں کی طرح ہی تھیں، لیکن مجھے ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ چلی گئی ہے تو میں نے دیگ اٹھایا اور پھر اسے گاڑی میں رکھ کر مزار کی جانب چل دی۔ مجھے دل میں خیال آیا کہ میری نند بڑی خوددار بنتی ہے، اگر ایسے ہی بھوک نے پریشان کیا ہوا ہے تو مزار پر بیٹیوں کو لے کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی، وہاں پر ان کو کھانا ملے گا نہیں، لیکن صرف اس سے مجھے پریشان کرنا تھا، اور اس کی نظر اپنے بھائی کے پیسے پر ہے۔ اگر آج میں اسے پیسے یا کھانا دوں گی تو کل یہ جائیداد میں حصہ مانگنے لگ جائے گی، حالانکہ یہ سب میرے شوہر کی محنت کی کمائی تھی۔ میرا سر تو کچھ چھوڑ کر نہیں گیا تھا، سسر تو کچھ چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہتا کہ عورت کی برکت سے رزق ہوتا ہے، تم میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو، تمہاری برکت سے مجھے یہ سب حاصل ہوا۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر مجھے خود پر ناز ہوتا تھا۔ ظاہر ہے میں کیوں فخر نہ کرتی، میری ہی برکت سے اسے یہ سب کچھ ملا تھا۔ میرا شوہر بہت مصروف رہتا، لیکن اکثر وہ اپنی بہن کے بارے میں فکر مند رہتا تھا اور مجھ سے اس کی خیریت دریافت کرتا رہتا، اور میں اسے تسلی دیتی کہ میں آپ کی بہن کو ہر ماہ اچھی رقم دے دیتی ہوں جن سے ان کا گزر بسر صحیح سے ہو جاتا ہے، اور میرے شوہر یہ سن کر میرا اور بھی گرویدہ بن جاتا اور میرا احسان مند ہو جاتا کہ میں ان سب کا کتنا خیال کرتی ہوں۔ میرے شوہر کو پتہ نہیں تھا کہ میں اپنی نند کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم مزار میں آ گئی۔ میں بڑے فخر سے مزار میں اتری۔ مجھے پتہ تھا کہ سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں
کیونکہ آج جمعرات ہے۔ مزار جانے کے بعد میں نے مزار پر آنے والے سبھی لوگوں میں وہ لنگر تقسیم کیا اور پھر اس کے ساتھ لگتی کچی آبادی غریب لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی میرے پاس آ رہا تھا اور مجھ سے ہی نیاز مانگ رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھے ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعائیں دے رہا تھا۔ اب تو روز کا معمول بن چکا تھا، تقریباً ہر ہفتے ایسے ہی نیاز بناتی، پھر ایسے ہی لوگوں میں تقسیم کرتی۔ یہاں کچی آبادی کے لیے لوگ میرے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے، انہیں اب میرا نام بھی پتہ چل چکا تھا اور سارے مجھے جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے ہر جمعرات کو آ کر نیاز بانٹتی۔ آج بھی میں نے ایسی ہی نیاز بانٹی اور پھر خالی دیگ واپس لیے اپنے گھر لوٹ آئی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر کے سامنے اپنی گاڑی سے اتری تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ایک دم سے میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ مجھے بالکل بھی یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 اولادوں سے نوازا تھا اور دونوں ہی بیٹیاں تھیں۔ مجھے ان سے بے حد محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے بہت نوازا تھا۔ میرا شوہر مخلص، اچھا دل رکھنے والا اچھا انسان تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری شادی پسند کی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں ہم دوست بن گئے اور دوست سے محبت اور پھر محبت سے ہم دونوں ایک ساتھ رہنے کی قسمیں کھانے لگے۔ ہم دونوں یونیورسٹی ختم کرتے ہی اپنے اپنے گھروں میں بات چلانا شروع کر دی اور خدا کا کرنا یوں ہوا کہ میرے والدین بھی اس رشتے کے لیے مان گئے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی تھی، اور پھر اس کے بعد میرے شوہر کے والدین بھی مان گئے۔ ان کے والدین میں صرف ان کی والدہ ہی شامل تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کی بہن بھی شامل تھی۔ ان کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ایک ساتھ بیاہے جائیں، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ہماری منگنی ہوئی تو میری نند کا بھی رشتہ مل گیا اور پھر اس کی بھی منگنی ہو گئی۔ پھر منگنی کے ٹھیک 1 مہینے بعد اس کی اور میری دونوں کی ہی شادی ایک ہی تاریخ پر رکھ دی گئی۔ پھر اس 1 مہینے کی تیاری کے بعد ہم دونوں کی شادی رکھ دی گئی۔ شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی اور پھر میری نند اور میں ہم دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزارنے لگیں۔ میں ایسی زندگی پا کر بے حد خوش تھی جس میں ایک اچھے سسرال کے ساتھ ساتھ ایک مخلص اور اپنے شوہر کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز بے انتہا اچھی تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ماں باپ کے گھر سے زیادہ پرسکون مجھے اپنا یہ گھر لگا تھا اور میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ زندگی چلتے چلتے یوں ہوا کہ میں ایک بچے کی ماں بن گئی اور اس طریقے سے میری نند بھی ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ہم دونوں خوش تھیں، لیکن جب بھی وہ ہمارے گھر آتی نہ جانے کیوں مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا، کیونکہ میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی اور وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ساس بھی اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب بھی وہ آتی سارے لوگ اسی کی دیکھ بھال میں لگ جاتے۔ مجھے یوں لگتا جیسے سب لوگ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ یہ بات مجھے بالکل اچھی نہ لگتی اور میں بس چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے گھر نہ آئے۔ بچہ ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی میری ساس کو فالج ہوا اور پھر اسی مرض میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے اس گھر میں مکمل طور پر میرا اپنا ہی راج ہے۔ میں اس گھر پر جو راج کرنا چاہتی تھی وہ راج مجھے آج مل چکا تھا۔ ساس کی آخری رسومات ادا ہونے کے بعد جب میری نند اپنے گھر گئی تو اس کے بعد وہ جب بھی آتی میں اسے اکثر اپنے شوہر سے نہ ملنے دیتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے میرے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکے۔ ویسے بھی ان دونوں بہن بھائی کے پیار سے میں بہت حسد کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میں چاہتی تھی کہ بس میرا شوہر اپنی بہن سے مکمل طور پر دور ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میرا شوہر اپنی بہن کے ساتھ ایسے ہی پیار سے پیش آتا رہا تو وہ اسے اس تمام جائیداد میں سے اور اس گھر میں سے آدھا حصہ لازمی دے دے گا، یا پھر وہ اپنا حق مانگے گی تو وہ لازمی دے دے گا۔ کیونکہ یوں ہوا تھا کہ میرے شوہر کو BSc کرنے کے بعد ایک اچھی فرم میں جاب مل چکی تھی اور اسی جاب کی وجہ سے ہمارے دن بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اب کھانے پینے حتیٰ کہ ضرورت کی تمام چیزیں گھر پر موجود ہوتی تھیں اور گھر خوشحالی اور سکون سب کچھ زیادہ آ گیا تھا۔
ہر چیز بے حد ہمارے گھر میں موجود رہتی اور سب کچھ بے تحاشا ہونے کی وجہ سے شاید میرا دل بھی آہستہ آہستہ سکڑنے لگا تھا۔ میرے دل میں جو غریبوں کے لیے جذبہ تھا وہ آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگا۔ زیادہ سے زیادہ اپنی نند کے لیے میں چاہتی تھی اسے ہمارے گھر سے میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہ ملے۔ جب بھی وہ آتی تو خدا کا کرنا یوں ہوتا کہ میرا شوہر گھر پر ہی موجود نہ ہوتا۔ وہ اپنے بھائی سے مل ہی نہ پاتی اور میرا رویہ دیکھ کر وہ فوراً ہی اپنے گھر کی طرف چلی جاتی۔ یوں زندگی کے تقریباً 8 سال گزر گئے تھے۔ ان کے ہاں بھی خدا نے 2 بیٹیاں دی تھیں اور میرے ہاں بھی، لیکن 8 سال بعد نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کا شوہر اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور وہ مکمل طور پر اکیلی ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دفعہ پھر میرے سر پہ خطرہ منڈلانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے میری سانس سے میری جان چھوٹی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا میری بیوہ نند میرے گھر میں ڈیرا جما لے گی۔ اس کا بھائی بچیوں سمیت اس کو ادھر لے آئے گا۔ اس کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ خوف ہر وقت مجھے کھا ہی جاتا۔ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی کہ میری نند کا اور میرے شوہر کا جو آمنا سامنا نہ ہو۔ جو کہ اس کا شوہر کما چکا تھا وہ کچھ مہینوں کے لیے تو کام آتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ سب کچھ ختم ہوا وہ وقت بے وقت ہم سے مدد مانگنے کے لیے چلی آتی تھی۔ پہل تو میں اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ اسے دے دیتی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے شوہر کے پاس چلی جائے اور پھر اسے کال کر کے یہ بتا دے کہ میں آپ کے پاس مدد کے لیے آئی تھی اور آپ کی بیوی نے میری مدد نہیں کی۔ اس وجہ سے میں اسے کچھ نہ کچھ پیسے یا پھر کچھ کھانا وغیرہ دے دیتی۔ وہ تقریباً 2-3 ماہ بعد آتی ہی نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنا گزارا کیسے چلاتی تھی، وہ کیا کام کرتی تھی اور کیا نہیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہی تھی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا میرے سر سے بلا ٹلی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن جب بھی وہ آتی اور اگر میں اسے کچھ دیتی تو پہلے میں اسے خوب باتیں کرتی، اسے اتنا کچھ سناتی کہ اس کا دل ہی نہ کرتا کہ وہ مجھ سے کچھ لے، لیکن اپنی بیٹیوں کو بھوکا دیکھ کر وہ مجبوری کے تحت مجھ سے پیسے لے لیتی اور کہتی بھابھی میں بہت جلد ہی آپ کو سب لوٹا دوں گی۔ میں حقارت سے اسے دیکھتی اور اس پر تانے کستی، اسے واپس بھیج دیتی اور وہ روتی بلکتی واپس چلی جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج جب وہ مجھ سے کھانا مانگنے کے لیے آئی تھی تو میں نے اسے نہ دیا۔ آج تو میں نے حد ہی کر دی تھی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نیاز کے لیے بریانی بنا رہی تھی اور وہ مجھ سے مانگ رہی تھی۔ مجھے اس کے منہ سے مانگا گیا کچھ بھی نہیں دینا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار میرے گھر پر آئے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس بار اگر میں انکار کر دوں گی تو وہ دوبارہ میرے گھر مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں آئے گی، پھر مجھ سے کھانا مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ وہ اسی طرح واپس چلی گئی تو میں نے دیگ اٹھائی اور مزار کی جانب چل پڑی۔ مزار پر حاضری دینے کے بعد میں نے کچی آبادی کے لوگوں میں ایک بار پھر سے نیاز بانٹنا شروع کی اور پھر ان سب کی دعائیں لے کر میں نے یہ سمجھا خدا نے مجھے بہت ثواب دیا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ مجھے بہت دعائیں دے رہے تھے۔ تب مجھے فوزیہ کا درس یاد آ گیا جو کہتی تھی کہ رشتہ داروں کی مدد کر کے ان کی دعائیں سمیٹو، تو میں یہاں بھی سمیٹ رہی ہوں۔ اور لوگوں کی نظروں میں اچھا بن کر میں جب گھر کی طرف واپس لوٹی اور گاڑی سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے میرے گھر پر آگ لگی ہوئی تھی اور میرے بچوں کی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں چیخنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ میری چیخیں سن کر اور پھر آگ کے شعلے نمودار ہوتے دیکھ کر ادھر ادھر کے کچھ دکاندار لوگوں نے میری طرف آنا شروع کیا اور پھر جلد ہی فائر بریگیڈ کو بلا لیا گیا۔ میرے گھر میں لگی آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے سارے گھر کو لپیٹ میں لے لیا ہو۔ مجھے اپنے بچوں کی فکر ستائے جا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ 2 فائر بریگیڈ بلائی گئیں اور آس پاس کے گھروں کے لوگوں نے بالٹیوں اور موٹروں کے پائپ سے بھی پانی ڈالنا شروع کر دیا، لیکن آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں خدا سے بار بار توبہ اور توبہ اور معافی مانگتی رہی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی، لیکن جب آگ نے پھر بھی بجھنے کا نام نہ لیا اور مزید بڑھتی گئی تو مجھے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ یہ ہمارے محلے کی بڑی خاتون تھی
جو ہر روز صبح ہی صبح سارے محلے میں پھر کر ہر محلے دار کا حال چال پوچھتی تھی۔ یہ ایک ضعیف عورت تھی جس کا اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بس وہ اسی محلے کو ہی اپنا خاندان کہتی تھی۔ اس کا وہ بیٹا دوسرے ملک چلا گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ اس نے کبھی اپنی ماں کا حال نہ پوچھا تھا۔ محلے والوں نے ہی اسے اماں کہنا شروع کر دیا اور پھر اسی کے ساتھ ہی اس کی مدد کرنے لگے، اور وہ بھی محلے والوں کو اپنا خاندان کہنے لگی تھی۔ صبح ہی صبح ہر محلے دار کے گھر جاتی، اس کا حال حوال پوچھتی اور پھر سارے محلے سے ہو کر واپس اپنے گھر جاتی تو اس کے لیے محلے میں سے کسی نہ کسی گھر میں کھانا تیار ہوتا۔ آج اس نے مجھے پکارا تھا، میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ کہہ رہی تھی، دیکھو بیٹی، تو نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے یہ لنگر اتنا بڑا پتیلا اور نیاز لے کر ہر جمعرات کو جاتی ہو، وہاں غریبوں میں بانٹتی ہو، اس مزار پر بانٹتی ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ جو بھوکے پیٹ سوتے ہیں، ان کی مدد نہ کر کے تم کتنا بڑا گناہ کرتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تمہاری وہ ساری نیکی اور اس ایک عمل سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتی، ان سے بہت ہی گھٹیا طریقے سے پیش آتی ہو۔ اور وہ کافی غصے سے مجھے کہہ رہی تھی تو میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور کہا، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ہر غریب کی مدد کرتی ہوں، اب بھی میں جا کر غریبوں میں اتنا کھانا بانٹ کر آئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، کسی اور کی بات نہیں کر رہی بلکہ تمہاری نند کی بات کر رہی ہوں، جسے تم نے دھکا دیا تھا اور وہ دیوار پر جا لگی۔ جب وہ دیوار پر لگی تو اس نے ایک لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ اللہ کہا تھا۔ اس وقت تو میں تمہارے گھر آ رہی تھی، لیکن تمہارا اپنی نند کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھ کر میں واپس چلی گئی تھی، اور میرے دل سے تمہارے لیے بس یہی دعا نکلی تھی کہ تمہیں سبق ملے، تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جس سے تمہارا دل ٹوٹے، پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ اب دیکھو خدا کی کرنی کیسی ہوئی، تمہارے گھر میں اچانک ہی آگ لگ گئی ہے اور اب یہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میں نے اس اماں کی بات سنی تو مجھے ایک دم سے اپنی نند کا خیال آیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور پھر کہنے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس میں ابھی اپنی نند کے پاس جاؤں گی اور اس سے معافی مانگوں گی۔ تو میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے شوہر کی حفاظت فرما، بس میرے گھر کی آگ بجھا دے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ آگ بجھ گئی۔ میں نے دیکھا خدا کا شکر تھا کہ میرے بچے بچ گئے تھے، لیکن پھر بھی آگ کے جھلسے انہیں لگ چکے تھے اور ان جھلسوں کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ کسی کا ہاتھ جل چکا تھا تو کسی کا بازو جل چکا تھا تو کسی کے پاؤں۔ مجھے اپنے کیے پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے یقین آ گیا کہ بے شک خدا نے مجھے اسی چیز کا ہی صلہ دیا ہے۔ وہ 2 دن کی بھوکی بچیاں جنہیں میں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر ان پر کیا گزری ہوگی، وہ ابھی تک بھوکی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنی بچیوں کو ہسپتال چھوڑا اور پھر کچھ پیسوں کا کھانا لیے میں اپنی نند کے گھر آئی تو وہ ماتھے پر پٹی باندھی اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکی، لیکن بیٹا بہت جلد ہی ہمارے دن پھر جائیں گے، تم دیکھنا میں بہت جلد ہی تم لوگوں کو بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی۔ بس میری بچی صبر رکھو۔ وہ اپنی روتی ہوئی بچیوں کو اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر بے حد ترس آیا تھا اور میں نے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ میری اس بات پر اس نے میرے چہرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی، بھابھی مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بار بار آ کر تنگ کرتی ہوں، لیکن میرے بچے بھوکے تھے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ لیکن آخر کیا ہوا ہے کہ صبح تو آپ نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی تھی اور اب آپ مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے؟ تو میں نے فوراً ہی اس سے بات کے بارے میں بتا دیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور میری دونوں بچیاں جل گئی ہیں، بس تم ان کے لیے دعا کرو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو وہ کہنے لگی، چلو بھابھی پہلے ہم تمہاری بیٹیوں کو دیکھ آتے ہیں، میں جب تک اپنی بھتیجیوں کو نہیں دیکھوں گی تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کا دل کتنا نرم اور کتنا صاف شفاف تھا، وہ میری بیٹیوں کے لیے کتنی فکر مند ہو رہی تھی، اور میں نے کیا کیا تھا؟ مجھے حقیقت میں اس سے بے حد شرمندگی ہوئی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا، تم آرام سے کھانا کھاؤ، تم آرام کرو،
میں بہت جلد تمہارے بھائی کے ساتھ یہاں آؤں گی، تمہاری بھتیجیوں کو بھی یہاں لے آؤں گی۔ بس خدا کا شکر ہے کہ تمہاری بھتیجیاں بچ گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا جلسہ انہیں لگ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اب تو مجھے معاف کر دو، میرے سارے رویے پر، میری تمام باتوں پر مجھے معاف کر دو۔ جن باتوں سے تمہارا دل دکھا، میں ان تمام باتوں کی وجہ سے تم سے معافی چاہتی ہوں۔ تم میری اس بات پر، میری نند نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کی بیٹیاں خوش ہو کر کھانا کھا رہی تھیں اور مجھ سے کہنے لگی، مامی آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے، ہم آپ کے لیے بہت دعا کریں گی۔ یہ کھانا آ گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی تالیاں بجاتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ انہیں یوں خوش دیکھ کر، جو مجھے آج میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی تھی، وہ کبھی کسی کی بھی مدد کرنے پر نہیں ملی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ غریبوں کی مدد کرنے کا حقدار تک ان کا حق پہنچانے کا اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور اب میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کروں گی، خصوصی طور پر اپنی نند اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ جب میری بیٹیاں ٹھیک ہو گئیں تو میں اپنے شوہر سے بات کی اور پھر اپنی نند اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر لے آئی۔ اب خدا کا شکر ہے کہ جب سے میری نند اور اس کی بیٹیاں ہمارے گھر پر آئی ہیں، تب سے اللہ نے ہماری روزی میں برکت ڈالنا شروع کر دی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جتنا میرے شوہر کماتے ہیں اس کا دگنا ہو جاتا ہے، اور گھر میں آئے ہوئے تمام راشن کا یوں لگتا ہے جیسے دگنا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شاید یہی برکت ہوتی ہے غریبوں کی مدد کرنے کی، حقدار کو اس کا حق دینے کی۔ خدا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔